हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम, सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा उनका शुक्र हो जिसने हमें आज फिर ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदा उनके नाम की तमजीद करें और उसकी की हुई भलाइयों के लिए उसका शुक्र करें। हालेलुया। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं। अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा यहोवा एलोहीम, यहोवा शालूम, यहोवा राफ़, यहोवा अदोनाई, मसीह यस्सु के अब्दी और जलाली नाम में यहोवा बा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके बेटे यस्सु के लिए और आपके ज़िंदा पाक रूह के लिए। खुदा आपका रहम, आपका करम हम पर बना रहे। खुदा मैं आज इस खुदा सारी मीटिंग को पा खुदा आज के सारे मैसेज को आपके हाथों में देता हूँ। खुदा पाक रूह के वसीला से हमारी मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए। खुदा जितना कलाम हम पढ़ें और सुने पा खुदा, ये हम सबों की सुनने और देखने वालों की ज़िंदगियों में आई खुदा बरकत को लेकर आए। कलाम को सुनने के बाद पा खुदा हमारी ज़िंदगियां सेम ना रहें। यस्सु मसीह आपका रहम और फजल मांगते हैं पा खुदा, यस्सु के नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसका प्यार निराला है। आज का मैसेज, आज का जो टाइटल है वो आप सबों ने थंबनेल से देख लिया होगा। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, ज़िंदगी जद्दोजहद। इस सदी का सबसे बड़ा झूठ, बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ, ज़िंदगी जद्दोजहद, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। हम सब खुदा पाक रूह की रहनुमाई में कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे मुशर्रफ बेटे की स्टोरी से कि खुदावंद हमें क्या सिखाता है। कि एक तरफ दुनिया कहती है कि लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, और कलाम हमें क्या सिखाता है। क्या ये सच है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि सदी का सबसे बड़ा झूठ। तो आइए हम देखते हैं बाइबल में से। हम आज का हवाला लूका 15 बाब उसकी 14 से जो फोकस आयत रहेगी, 14, 15 और 16 आयत से हम देखेंगे। जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। आमीन। लूका 15 बाब, अगर उसकी हम इसका पूरा वाक़या पढ़ना चाहें तो मैं आपको हवाला बता देता हूँ। लूका 15 बाब उसकी 11 आयत से लेकर ये 32 आयत तक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि फिर और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। आज जितने माँ बाप, जितने पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबों से पूछना चाहूँगा, क्या आपने बच्चे इसलिए पैदा किए या वो अपनी लाइफ में खूब सारा जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें, वो सदा अपनी सारी उम्र बीमारियों में, परेशानियों में, एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल, दूसरे से तीसरे हस्पताल, कर्ज़ों में, लानतों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, सूद में, जनाकारियों में, तरह तरह की मुसीबतों में फंसे रहे, हर तरह से वो जद्दोजहद करते रहे। जब ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती है तो फिर ज़िंदगी एक स्ट्रगल ही लगती है, जद्दोजहद ही लगती है। लेकिन खुदा का कलाम हमें इस वाक़या से क्या सिखाता है। अगर हम इसको पूरी स्टोरी को देखें तो उसके स्टार्ट में देखें कि वहाँ पे लिखा है कि 11 आयत से अगर हम इसको तलावत करें तो लिखा है कि फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा है, बाप, माल का जो हिस्सा मुझे पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बाँट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर उसे कोई ना देता था। खुदा के कलाम में लिखा है कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटा जो है वो अपने बाप से अपना हिस्सा मांगता है कि बाप, जो मेरा हिस्सा बनता है, मुझे जायदाद का जो हिस्सा बनता है वो मुझे मेरा हिस्सा दे दे। बाप उसका उसे हिस्सा दे देता है। वो अपना हिस्सा लेकर
دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے، باپ سے دور، جہاں پر اسے کوئی نہ دیکھے، وہاں پر وہ نہ اسے کوئی روکنے والا ہو، نہ کوئی ٹوکنے والا ہو، وہاں پر وہ اپنا مال بد چلنی میں، زناکاریوں میں، عیاشی میں، نشے میں، سگریٹ، سمیک، ہر طرح کے نشے اس نے ٹرائی کیا، فیک لائف، اس نے فیک خوشی پانے کی کوشش کی، روپے پیسے سے خرید کر، جب تک اس کے پاس وہ روپیہ پیسہ ہوا رہا تھا تب تک وہ عیاشی کرتا رہا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا کہ جب سب خرچ ہو گیا تو اس ملک میں سخت کال پڑا، اور اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا، کیونکہ پیسہ نہیں ہے تو اس کی ویلیو نہیں ہے، پیسہ ختم تو عیاشی ختم، پیسہ ہوگا تو ملے گا سب کچھ، پیسہ نہیں ہے تو سارے کام ختم ہو گئے۔ اوپر سے اس ملک میں کال پڑ گیا۔ جب ایسی سچویشن میں بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو کچھ کر رہا تھا اس کے خلاف، حالات سارے اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اس نے بہت جدوجہد کی ہوگی، بہت اس نے کوشش کی ہوگی نوکری ڈھونڈنے کی، جاب ڈھونڈنے کی، لیکن نہیں ملی۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ نیکسٹ آیت میں کہ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا۔ اس ملک کے ایک باشندہ کے پاس جا پڑا کہ اسے کوئی اور کام نہیں ملا تو وہ سور چرانے والوں کے ساتھ چلا گیا کہ وہ سور چرانے کے لیے ان کے ساتھ، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہیں سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ مفلسی، محتاجی اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ وہ پھلیاں جو سور کھاتے تھے وہ ان کے لیے آرزو کر رہا ہے، کیونکہ پاس میں پیسہ نہیں ہے، کھانا خرید نہیں سکتا ہے، اور اگر خریدنے جائے تو کھانا مل نہیں رہا کیونکہ ملک میں قید پڑا ہوا ہے، پہلے ہی ساری عیاشیاں کر لی ہیں، بد چلنی میں سارا پیسہ اڑا دیا ہے، نشوں میں، زناکاریوں میں، اب کچھ بھی پاس نہیں ہے، در بدر کی ٹھوکریں ہیں، اور آرزو کر رہا ہے کہ میں جو سور کھانا جو کھاتے ہیں، پھلیاں کھاتے ہیں، میں وہی کھا لوں، لیکن وہ بھی اسے کوئی نہیں دے رہا۔ تو جب ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر لائف سٹرگل ہی لگتی ہے، پھر زندگی جدوجہد ہی لگتی ہے۔ جب زندگی میں ہر طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں، قرضہ، لعنت، سود پر اٹھائے ہوئے پیسے، سود والے آ کے تنگ کریں، دروازہ کھٹکھٹائیں، بے روزگاری، گھر میں لڑائی جھگڑے، نہ بہن بھائیوں سے بنتی ہے، نہ ماں باپ کی سنوائی میں ہے، نہ میاں بیوی کے آپس میں ریلیشن اچھے ہیں، نہ خدا سے کوئی رابطہ ہے، نہ خدا سے کوئی ریلیشن ہے، تو پھر لائف سٹرگل ہی لگتی ہے، لائف جدوجہد ہی لگتی ہے۔ پھر دنیا کے ہو کے، دنیا کے کام کر کے، دنیا میں رہ کے پھر دنیا والی باتیں ہی آتی ہیں کہ لائف از اے سٹرگل۔ مصرف بیٹے کا بھی یہی حال ہے، وہ یہاں پہ اب اسے بھی لائف سٹرگل لگ رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے، لیکن یہ سچائی نہیں ہے۔ آمین۔ کلام کے مطابق یہ سچائی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ سچائی نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اگر ہم اس کے آگے حوالہ میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا کہ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ اسے ہوش آئی جب سوروں کی پھلیاں بھی کھانے کو نہیں مل رہی، بھوک سے مر رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، برے حالات ہیں، مزدوری کرنے کے باوجود کچھ مل نہیں رہا، سور چرا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کے باوجود لکھا ہے کہ اسے وہ پھلیاں کھانے کی آرزو تھی، وہ بھی کوئی نہیں دے رہا کیونکہ قید پڑا ہوا تھا۔ اور یہ سارے حالات جو پیدا کیے ہوئے تھے، چیزیں تھی، اس نے وہ سارے، اس میں سے وہ جو گزر رہا تھا آلریڈی، اس کے وہ جو اس نے دیکھے مصیبتیں، پریشانیاں وہ دیکھی، اس کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اور وہاں پہ اسے ہوش آتا ہے، کہتا ہو میں یہاں بھوک سے مر رہا ہوں اور میرے باپ کے ہاں تو مزدور افراد سے روٹی کھاتے ہیں، وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔
اور میں یہاں پر جو سوروں کو نوکروں کو چھوڑ کے, کیونکہ یہ بھی ایک نوکر ہے اور خود وہ یاد کر رہا ہے کہ میرے باپ کے ہاں نوکروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے, اور یہاں پر یہ خود ایک نوکر ہے, اور نوکر آگے جو پھلیاں اس کی سوروں کو جو جس کے لیے وہ مزدوری کر رہے ہیں, ان سوروں کو چرانے والے جو لوگ ہیں وہ اسے اتنا الاؤ نہیں کر رہے, مالک ہے جو سوروں کے گول کے, وہ اسے اتنا الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ پھلیاں ہی کھا لے جو سوروں کو ڈالی گئی ہیں. تو اسے ہوش آتی ہے اور کہتا ہے میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا, اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں, مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. اسے ہوش آتی ہے اور اپنے آپ سے بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا اٹھ کر اور اسے کہوں گا کہ میں نے تیری جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے, میں نے غلط کیا ہے, میں نے تیرے سے حصہ لے لیا, پیسہ لے لیا, سب کچھ, اور دور دراز تیرے سے آ گیا, تیری ٹیریٹری سے دور نکل آیا, میں تیرے کہے میں نہیں ہوں, میں تجھ سے دور نکل آیا, مجھے یہ تھا کہ میں تجھ سے دور جا کے بڑی عیاشی کی زندگی گزاروں گا, اپنی عقل سے, اپنی سمجھ سے, اپنے فیصلے خود کروں گا, نہ مجھے کوئی روکنے والا ہوگا, نہ کوئی کچھ کہنے والا ہوگا, جو دل میں آئے گا کروں گا. اور میں نے وہ کیا اور اس کا انجام دیکھ لیا کہ محتاج ہو گیا, روٹی کھانے کو ترس رہا ہے, در بدر کی ٹھوکریں, لانتیں, مصیبتیں, تانے. کہتا ہے میں باپ سے کہوں گا, اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا, اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں, مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ یہ سوچ کر اپنے باپ کے پاس آیا کہ میں باپ کو کہوں گا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں, اب مجھے اپنے نوکروں کی طرح رکھ لے, کیونکہ یہاں پر تیرے نوکروں کو تو اچھا کھانا دیتا ہے, افراد سے کھانا ملتا ہے. میں نے دوسری جگہ پہ نوکری کر کے دیکھ لی, مجھے تو نوکروں کو کھانا بھی نہیں ملتا, اور جو جانوروں کو کھانا ڈالا جاتا ہے وہ بھی الاؤ نہیں کہ وہی کھا لوں. تو اس سے بہتر ہے کہ میں تیرے پاس نوکر رہ لوں, تیرے نوکروں کو اچھی روٹی ملتی ہے. یہ سوچ کر وہ باپ کی طرف چل پڑا, ہوش میں آیا, لیکن دل میں خیال کیا آ رہا ہے کہ باپ مجھے اب بیٹا نہیں بنائے گا. جو میں نے کام کیا ہے, جو غلطی میری, جو گناہ میں نے کیا ہے, وہ اس لائق نہیں کہ میں اس کا بیٹا بن سکوں دوبارہ سے. باپ کے پاس واپس جاتا ہے. کلام میں آگے لکھا, وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. اور بیٹے نے اس سے کہا, ہے باپ میں آسمان کو اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا, اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. لیکن جب وہ اپنے گھر کے پاس آیا تو دور سے اس کے باپ نے اسے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے, تو اپنے بیٹے کی پہچان ہوتی ہے, اس نے اس کو دیکھ لیا, پہچان لیا, تو اس کا باپ دوڑا ہوا اس کی طرف گیا, اس کو جا کر گلے لگایا, اسے چوما, اسے ویلکم کیا. اور بیٹا کہتا کہ باپ تو اتنا پیار دکھا رہا ہے, مجھے چوم رہا ہے, مجھے گلے لگا رہا ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, میں نے آسمان کو اور تیری نگاہ میں گناہ گار ہوں, میں نے گناہ کیا ہے. میں تیرا بیٹا نہیں کہلا سکتا. لیکن کلام میں آگے لکھا کہ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا, اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اس سے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ. ہاللیلویا. باپ نے کہا کہ اس کے لیے اچھے سے اچھے لباس نکالو, اس کو انگوٹھی پہناؤ اور پاؤں میں جوتی پہناؤ, کیونکہ اس کے برے حال تھے, دور دراز سے وہ پیدل چل کر آیا تھا, بھوک اور پیاس کا مارا ہوا, حالاتوں کا مارا ہوا, اور اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ میں اب بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں. یہی خیال, یہی وسوسے آج شیطان ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جو بیماریوں میں, پریشانیوں میں, دکھوں میں, گناہ میں, زناکاریوں کی وجہ سے, اپنی ہی زناکاریوں کی وجہ سے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے, قرضوں کی وجہ سے, سود پر اٹھائے ہوئے پیسوں کی وجہ سے, غلط فیصلوں کی وجہ سے, لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ان حالاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ واپس تو آنا چاہتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ سوچتے ہیں, ان حالاتوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ سے, لیکن وہ نکل نہیں پاتے. فیصلہ کرتے ہیں لیکن شیطان ان کے دل میں وسوسے کیا ڈالتا ہے, نہیں تم اب خدا کے پاس نہیں جا سکتے, تم معافی کے قابل نہیں ہو, تم خودکشی کر لو, تمہارا جینا اب اس لائق نہیں ہے کہ تم جی سکو, تم اس کا بیٹا کہلا سکو. شیطان اس طرح کے گندے وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس جوے سے, اس گناہ سے, اس بیماری سے, اس لعنت سے, اس قرضے سے
وہ کبھی بھی باہر نہ آ سکیں، وہ انہیں اور دلدل میں کھینچتا چلا جاتا ہے کہ نہیں نہیں تو اب گناہ گار ہے، تو اب بچ نہیں سکتا، اس سے بہتر ہے تو خودکشی کر لے، تو کئی گاڑی کے نیچے آ جا۔ اس طرح کے مختلف طرح کے خیال لوگوں کے دل میں آتے ہیں، کچھ کھا لے، کھا کے مر جا، کچھ زہر پی لے، کیونکہ تو اب بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ سب کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے شیطان جو جھوٹوں کا باپ ہے، وہ ایسے وسوسوں سے انسان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، ڈسیو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ، تاکہ انہیں ہلاک کر سکے۔ لیکن یہاں پہ باپ کا ریئیکشن دیکھیے کہ باپ نے کیا کیا۔ باپ نے جب اسے دیکھا تو دور سے اسے دیکھ کر اس کی طرف بھاگا، اسے گلے لگایا، اسے چوم لیا، اپنے نوکروں سے کہا اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس نکال کے لاؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ اسی طرح ہمارا آسمانی باپ جب ہم ہوش میں آتے ہیں، یہاں پہ لکھا کہ وہ ہوش میں آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ آج وہ لوگ جو گناہوں میں، قرضوں میں، لعنتوں میں، مصیبتوں میں، طرح طرح کے شیطان کے چالوں ارادوں میں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جب وہ ہوش میں آتے ہیں، وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو شیطان کے وسوسوں میں مت آئیے۔ باپ آسمانی باپ، آپ کا آسمانی باپ، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، چاہتے ہو۔ اگر تمہارا بیٹا تم سے مچھلی مانگے تو کیا اسے سانپ دیتے ہو؟ اگر وہ انڈا مانگے تو کیا پتھر اسے دیتے ہو؟ نہیں نا۔ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو جو تمہارا آسمانی باپ ہے، کیا وہ تم سے کوئی اچھی چیز رکھ چھوڑے گا؟ خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تمہیں پستی کے لیے نہیں بلکہ سرفرازی کے لیے چنا ہے۔ پستی کیا ہے؟ لعنتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بزنس میں فیلئر، جاب میں فیلئر، بے روزگاری، قرضہ، لڑائی جھگڑے، طلاقیں، ایک دوسرے سے نہ بننا، گھر میں برکت نہیں ہے، روپیہ پیسہ آ رہا ہے، بیماریاں ہیں گھر میں، لعنتیں ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں، یہ سب پستی ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے اس لیے نہیں آپ کو چنا، میں نے آپ کو سرفرازی کے لیے چنا ہے، میں نے تمہیں دم نہیں بلکہ سر بنایا ہے۔ اور میرے پاس آؤ، میں آج بھی اپنے باہیں پھیلائے کھڑا ہوں، میں دور سے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، میری نظریں راہ پر لگی ہیں۔ جب باپ کے پاس وہ آیا تو باپ نے اسے چوما۔ آپ کا آسمانی باپ بھی آپ کو چومتا ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے، وہ آج بھی آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ شیطان کے وسوسوں میں مت آئیے، ہوش میں آئیے اور واپس آئیے اپنے باپ کے پاس جو آسمانی باپ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے متی 11 باب اس کی 28 سے 30 آیت، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ باپ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جیسے مصرف بیٹے نے فیصلہ کیا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا، اور باپ اسے دور سے دیکھ کر بھاگا اس کی طرف، بیٹا نہیں بھاگا، باپ بھاگا اس کی طرف، اسے چوما اور اسے گلے لگایا۔ اور خدا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے تلے دبے لوگوں، قرضوں کے تلے دبے لوگوں، گناہوں کے تلے، سوسائڈل سپرٹس کے تلے دبے لوگوں، سود کے نیچے دبے ہوئے لوگوں، لڑائی جھگڑے، طلاقیں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ شیطان جو آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا کہ باپ کا بیٹا بننے کے لائق نہیں ہو، خدا کہتا ہے میں فروتن ہوں، میں حلیم ہوں، مجھ سے سیکھو، میرے پاس آؤ تو تم آرام پاؤ گے۔ باپ سے دور رہ کر، جیسے مصرف بیٹا باپ سے دور چلا گیا، جب باپ سے دور چلا گیا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ تکلیفیں آئیں اس کی زندگی میں، تو لائف از اے اسٹرگل نکلا منہ سے، زندگی جد و جہد ہے۔ جب ہم مصیبتوں میں خدا سے دور، باپ سے دور ہوتے ہیں، آسمانی باپ سے دور ہوتے ہیں، تو پھر لائف اسٹرگل ہی لگتی ہے۔ خدا کے کلام میں صاف لکھا، پرانے یاد نامے کو پڑھے ہم، وہاں پہ لکھا کہ مجھ سے دور رہو گے تو لعنتیں تمہاری، میرے پاس آؤ گے تو برکتیں تمہاری۔ آمین۔ اس نے فیصلہ کیا باپ کے پاس واپس آنے کا۔
آج آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے خداوند کے پاس آنے کا۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند کہتا ہے میرے پاس آؤ تو تم آرام پاؤ گے، تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ خداوند آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ آج بھی آپ کو اپنا بیٹا بناتا ہے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے مصرف بیٹے کو کیا کیا، اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور اچھے سے اچھا لباس لاؤ، اور 23 آیت میں لکھا اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، پس وہ خوشی منانے لگے۔ ہالےلویا۔ سے کہا یہ میرا بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ خداوند آج بھی اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی، جس نے یہ پوری دنیا بنائی، قدرت بنائی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، آپ کے لیے بخش دیا۔ اس نے کچھ بھی رکھ نہیں چھوڑا۔ اس نے ساری چیزیں بنا کر آدم کو بنایا اور لا کر آدم کو کھڑا کیا کہ تم ان کے نام رکھو، پودوں کے، جانوروں کے، ہر چیز کے۔ خداوند نے آج آپ کو ساری چیزیں دی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں، لیکن جب ہم باپ سے دور ہوتے ہیں تو لائف سٹرگل لگتی ہے، لائف جد و جہد لگتی ہے۔ باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، اس کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور جب ایک گناہ گار اپنی غلطی سے، گناہ سے، لعنتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے معافی مانگ کے ہوش میں آ کر، ہوش میں آنے کا مطلب ہے کہ توبہ کرنا، ریپینٹنس کرنا، اپنے کیے ہوئے گناہ پر وہ ہوش میں آیا اور اس نے فیصلہ کیا نہیں میں باپ سے دور رہ کر کچھ بھی نہیں ہوں، میں واپس باپ کے پاس جاؤں گا۔ آج بھی جب ہم باپ کے پاس واپس آتے ہیں تو باپ ہمیں گلے لگاتا ہے، ہمیں چومتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں انگوٹھی پہناتا ہے، ہمیں اچھے سے اچھے کپڑے پہناتا ہے، اچھی سی اچھی کھانے کو چیزیں ہمیں دیتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو لوگ قرضے میں ہیں ان کے لیے خداوند کے کلام میں سے ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم قرضہ لینے والے نہیں دینے والے ہوگے۔ آمین۔ آپ کو قرضے کی لعنت کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے میں قرضہ لینے والا نہیں دینے والا ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں۔ خداوند نے کہا میں تجھے یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب بادشاہوں سے بھی زیادہ بلیس تھے، بادشاہوں سے بھی زیادہ امیر تھے۔ اور آج کے نوجوان جابز کے لیے ترس رہے ہیں، گریجویشن سٹڈی کرنے کے باوجود، اچھی سٹڈی کرنے کے باوجود، کیوں؟ باپ سے دور ہیں۔ ہمیں ہوش میں آنا پڑے گا، باپ کے پاس آئیں گے تو ہمیں آرام ملے گا، برکتیں ہمیں فالو کریں گی۔ جب ایک گناہ گار ریپینٹنس کر کے معافی مانگ میں ہوش میں آ کر معافی مانگتا ہے تو آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتے خوشی مناتے ہیں، جیسا کہ مصرف کے باپ نے منائی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کہا پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے، بس وہ خوشی منانے لگے۔ آمین۔ انہوں نے خوشی منائی۔ سو میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میری آپ سبوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کیجئے۔ اگر آپ خداوند سے دور ہیں تو اپنے پرسنل ریلیشن کو خداوند کے ساتھ بلڈ کیجئے، خداوند کے ساتھ بیٹھیے، اپنے دل کو خداوند کے سامنے کھولیے، خداوند کو بتائیے، اپنی سچویشن بول کر کے بتائیے، خداوند مجھے اس میں سے نکالیے، یہ میرا حصہ نہیں ہے، غریبی، لعنتیں، قرضہ، سود میرا حصہ نہیں ہے، خداوند مجھے اس سے نکالیے، میں اپنے آپ سے اس سے باہر نہیں آ سکتا، میری مدد کیجئے۔ خداوند آج بھی آپ کی راہوں میں کھڑا ہے، وہ آپ کو گلے لگاتا ہے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام سے ہم سبوں نے برکت پائی ہے، اور خداوند ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنی فیملی میں دعا کرنے کی روٹین بنائیے، اپنی پرسنل دعا کرنے کی، اپنے بچوں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر دعا کیجئے، بائبل پڑھیے ہر روز،
کیونکہ بائبل خدا ان کا زندہ کلام ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا سے بات کرتے ہیں، اپنی سچویشن سے باہر نکلتے ہیں، خدا ان حالات بدل دیتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ نے کلام سے برکت پائی ہے تو ضرور کمنٹ میں لکھ لیے، اور اپنی اپنی پریئر ریکویسٹیں جس طرح کی بھی آپ کی کسی بھی حالات میں، آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں، آپ اپنی پریئر ریکویسٹ مجھے سینڈ کیجئے گا۔ میں اور میری وائف اور میرا گھرانہ ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے، اور میرا خدا میں ایمان ہے کہ جس بھی سچویشن میں آپ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، آپ کسی بھی طرح کی آپ اپنی پریئر ریکویسٹ بھیجیں گے، ہم ضرور ان کومنٹس میں سے پریئر کو لے کر نوٹ کر کے اس پہ پریئر کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا حالات بدلنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، وہ حالات بدلے گا، اس نے حالات بدلے ہیں۔ آمین۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، سدا خدا کی حضوری میں بنے رہیے، خدا میں اڑے رہیے اور کھڑے رہیے، اور اپنی اپنی زندگیوں پر غور کر کے خدا کے ساتھ چلیے اور اپنے ریلیشن کو گرو کیجیے۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں ہم جو میسیج تھا اس میں تھا کہ ہم ایمان میں گرو کریں، جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے اس کو گرو کرنا، اس کو بڑھنا بہت ضروری ہے، اور ہم بڑھتے تبھی ہیں جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، دعا میں، روزہ میں، کلام پڑھ کے، کلام سنا کے دوسروں کی ہیلپ کی جائے، بتایا جائے، انہیں جو بائبل نہیں پڑھ سکتے انہیں پڑھ کر سنایا جائے، انہیں خدا کی طرف لایا جائے۔ خدا آپ سبوں کو بلیس کرے۔ آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی طرح کے کچھ بھی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے، ضرور کمنٹس کیجئے، ضرور اپنی پریئر ریکویسٹ بھیجئے، ہم خدا کی حضوری میں رکھیں گے۔ اور میرا ایمان ہے جس خدا کو، زندہ خدا کو ہم مانتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو، وہ حالات بدلنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے ہر طرح کے حالات بدلیں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔